सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 2 मई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का $8 बिलियन वाला वेपन प्लान, अरब मुल्कों में मचेगी हलचल। कागजों पर ऑफिशियली खत्म की जंग लेकिन समंदर में पहरा सख्त, ट्रंप की ये कैसी चाल। मुश्तबा खामनेई का नया फरमान, बताया फौजी जीत के बाद अब किस जिहाद की है तैयारी। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने मचाया कोहराम, इस्राएली फौज का हुआ बड़ा नुकसान। गजा में बड़ा उलटफेर, अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे, ट्रंप के अमन प्लान को क्यों लगा बड़ा झटका। दमिश्क में सरेआम कत्ल, सैयदा ज़ैनब मज़ार के इमाम को आखिर किसने बनाया निशाना। इन हेडलाइंस में जितने थे सवाल, सबके एक एक करके हम देंगे जवाब। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हथियारों की बारिश होने वाली है और इसे अमेरिका का कमाल का बिजनेस कहें या जंग की नई तैयारी, लेकिन अरबों डॉलर फिर से वॉशिंगटन की जेब में जाने वाले हैं। खेल समझिए, पहले अमेरिका ने अरब मुल्कों को महंगे हथियार बेचे, फिर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी, अपने अड्डों और साख को बचाने के लिए उन अरब मुल्कों के हथियार खर्च करवाए गए और अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत फिर उन्हीं मुल्कों को नए सिरे से हथियार बेचने जा रही है। यह है क्रोनोलॉजी। हबीबी, लो हथियार, चलाओ और हमें बचाओ। 2 मई 2026 की ताज़ा खबर के मुताबिक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मिडिल ईस्ट के अपने साथियों के लिए 8.6 बिलियन से ज्यादा के हथियारों की डील को मंजूरी दे दी है। हजारों करोड़ रुपए कतर के लिए सबसे बड़ी डील हुई है। कतर को करीब 4.01 बिलियन के पैट्रियट एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रिप्लेसमेंट और सर्विस की मंजूरी दी गई है। एयर डिफेंस किसके काम आया? अमेरिका की। इसके अलावा 992.4 मिलियन के एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम यानी APKWS भी कतर को बेचे जाएंगे। यानी अकेले कतर से अमेरिका को $5 बिलियन के करीब की कमाई होगी। कुवैत को एक नया सिस्टम मिला है। कुवैत के लिए $2.5 बिलियन की लागत वाले एक इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम की बिक्री को हरी झंडी दी गई है। इस बड़ी डील के मेन कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रमन हैं। इन जैसी बड़ी कंपनी, और इनमें किन किन का पैसा लगा है जाके बारीकी देखिएगा तो पता चलेगा मुनाफा कहाँ कहाँ बढ़ता है। कद्दू कटता है, सब जगह बढ़ता है। इसराइल को भी सप्लाई होगी इन हथियारों की। ईरान के साथ 9 हफ्तों की जंग और सीज फायर के बीच इसराइल के लिए भी 992.4 मिलियन के एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम को मंजूरी दी गई है। यूएई को भी इन हथियारों में इस डील में हिस्सा मिलेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 147.6 मिलियन के यही एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम दिए जाएंगे। ईरान के साथ दोस्तों जंग शुरू हुए 9 हफ्ते बीत चुके हैं और सीज फायर हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन हथियारों का यह नया ऑर्डर साफ इशारा कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमन सिर्फ एक दिखावा है। ये इशारा ये भी है कि ईरान ने इतना मारा है कि बचने के लिए सब कुछ झोंक दिया गया। असल में ये पुरानी मोहब्बत और इसराइल फर्स्ट की पॉलिसी को निभाने के लिए अरबों का पैसा अमेरिका की तरफ बहाने का एक नया रास्ता है। जानकारों का मानना है कि इन खतरनाक हथियारों की सप्लाई का मतलब है कि खित्ते में कभी भी दोबारा धमाके शुरू हो सकते हैं और अमेरिका इस डिस्ट्रक्टिव बिजनेस से अपना फायदा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बाजार में टिके रहने का, कंपनियों को चलवाने का पता है सबसे मेन जरिया क्या है या तरीका, मॉडल? पहले ज़रूरत पैदा करो, फिर माल डंप करो। बड़ी बड़ी फिल्में हमने देखी, पहले बीमारी छोड़ी जाती है किसी जगह और किसी गरीब मुल्क में, फिर उसकी वैक्सीन लाई जाती है, फिर दुनिया को डराया तो जा चुका होता है, दुनिया भी वो वैक्सीन खरीदती है जहाँ वो बीमारी नहीं फैली कि हम इससे पहले ही बच जाएं। कहना तो नहीं चाहिए कि दवा की कंपनियां तो लोगों को बचाती हैं, लेकिन बिजनेस फिर बिजनेस है, हर धंधा गंदा है सर। अब ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनेई का एक बयान सुन लीजिए। उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फौजी मैदान में जीत हासिल करने के बाद अब ईरानी कौम को माली और कल्चरल जंग में भी दुश्मनों को शिकस्त देनी होगी। सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपने खत में 1 मई को लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने 47 साल से ज़्यादा की जद्दोजहद और अल्लाह की मदद से दुनिया के सामने फ़ौजी ताकत का लोहा मनवा दिया है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि तरक्की के दुश्मनों के खिलाफ जंग में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद अब वक्त आ गया है कि उन्हें माली और
اور کلچرل جہاد کے ذریعے بھی ناکام اور مایوس کیا جائے۔ خامنئی کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران اپنی فوجی کامیابی کا جشن منا رہا ہے، لیکن اس پر پابندیوں کے ذریعے مالی دباؤ بھی بڑھا ہوا ہے۔ مجتبیٰ خامنئی کا یہ پیغام ایرانی قوم کو ہر مورچے پر مضبوط ہونے اور دشمن کے منصوبوں کو مٹی میں ملانے کے لیے تیار رہنے کا ایک کھلا اشارہ ہے۔ اب سنیے ایک مزیدار خبر۔ میں نے رات جب اسے 2-2:30 بجے پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن آپ سنیے پیچیدگیاں۔ مڈل ایسٹ کے جنگی میدان سے اس وقت کی ایک زبردست خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، امریکہ سے آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آفیشیل طور پر امریکی کانگریس کو یہ اطلاع دے دی ہے کہ ایران کے ساتھ چل رہی جنگ اب ختم یعنی ٹرمینیٹڈ ہو چکی ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں آیا ہے جب پورے خطے میں بارود کی مہک ابھی کم نہیں ہوئی ہے اور امریکی فوجیں اب بھی وہاں تعینات ہیں اور لگاتار ہتھیار پہنچ رہے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ 1 مئی 2026 کی رات بلکہ 2 مئی کو آئی اس خبر کے پیچھے کیا پیچیدگیاں ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے آفیشیلی، تو جنگ ختم کرنے کا ایک قانونی طریقہ ہے، وہ سمجھیے۔ امریکی قانون کے مطابق پریزیڈنٹ کو کسی بھی جنگ کو جاری رکھنے کے لیے 60 دنوں کے اندر کانگریس سے منظوری لینی پڑتی ہے، امریکی پارلیمنٹ سے۔ اس جنگ کو شروع ہوئے آج 63 دن ہو چکے ہیں، یعنی وہ میعاد ختم ہو چکی تھی۔ ٹرمپ نے جنگ کو ختم بتا کر کانگریس میں ہونے والی ووٹنگ اور جواب دہی سے خود کو بچا لیا ہے، سیز فائر کو ڈھال بنایا ہے۔ ٹرمپ کی حکومت کی دلیل ہے کہ چونکہ 7 اپریل کے بعد سے دونوں طرف سے کوئی بڑی فوجی کارروائی نہیں ہوئی ہے، اسی لیے اب اسے جنگ نہیں مانا جا سکتا۔ حالانکہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک پاز ہے، کیونکہ سمندر میں ناکے بندی اور ٹینشن اب بھی اپنے عروج پر ہے۔ علاقے میں فوجوں کی تعیناتی بنی رہے گی تو پھر یہ کیسی ہے اینڈ آف دا وار ہے۔ بھلے ہی کاغذوں پر جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن ٹرمپ نے صاف کر دیا ہے کہ ایران سے خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ امریکی فوجیں مڈل ایسٹ سے واپس نہیں بلائی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے خود کو یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ جب چاہیں دوبارہ ایکشن لے سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر دہرایا کہ آپریشن ایپک فیوری نے ایران کی نیوی اور ایئر فورس کو ملبے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایران اب بات چیت کی میز پر آنے کے لیے بےتاب ہے، کیونکہ اس کی اکانومی اور فوجی طاقت اب اور مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اپوزیشن کے سوال اور مستقبل کا جو اندیشہ ہے اسے بہت باریکی سے سمجھیے۔ واشنگٹن میں اس فیصلے کو ایک قانونی چال مانا جا رہا ہے۔ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر جنگ ختم ہو گئی ہے تو ایران کی پورٹس، ایران کے بندرگاہوں کی ناکے بندی کیوں جاری ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ جنگ کا صرف ایک چیپٹر بند ہوا ہے، لیکن ٹکراؤ کا اندیشہ اب بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے۔ اس لب و لباب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ قدم صاف کرتا ہے کہ وہ اب اس پورے معاملے کو اپنے حساب سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، بنا امریکی کانگریس کی دخل اندازی کے۔ جنگ ختم یعنی اینڈ آف دا وار ہونے کا اعلان اصل میں ایک ایسی ڈپلومیٹک چال ہے جہاں امریکہ اپنی فوجیں بھی وہاں بنائے رکھے گا اور کسی قانونی جھمیلے میں بھی نہیں پھنسے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس نئے حالات پر کیا رد عمل دیتا ہے اور کیا یہ سیز فائر واقعی ایک مکمل امن کی طرف لے جائے گا یا نہیں۔ 60 دن کی میعاد تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھت میں دے دیا اینڈ آف دا وار، ہم تو لڑ ہی نہیں رہے، تو ہمارے اس فیصلے پر امریکہ کی پارلیمنٹ میں سنسد میں کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی، بچ گیا بندہ۔ اب اس نے یہ آفیشیل پریزیڈنٹ آف امریکہ دے دے گا لکھ کے، اب اس کے بعد پرسوں سے پھر حملے شروع ہو جائیں تو کہے گا یہ تو سیکنڈ فیز آف دا وار ہے، یہ تو دوبارہ اس نے شروع کی ہے، ہم نے تو بند کر دی تھی، اب وہ پھر 60 دن چلے گا۔ اگر آپ نے کہیں سے ایران کی جیت، امریکہ جھکا، امریکہ کی ہار، امریکہ نے جنگ ختم یہ کر کے سنا ہے تو آپ سمجھ لیجیے یا تو وہ آپ کی نفس پر ہاتھ رکھ چکے ہیں اور آپ کو جھوٹ دکھا کر خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہیں جیتا ہے، نہ جیت رہا ہے ابھی، یا پھر انہیں خبر پڑھنے اور پکڑنے کا تمیز نہیں ہے۔ میں نے بتایا یہ ایک بہت بڑی سیاسی چال ہے، یہ لیٹر سبمٹ کرنا۔ آگے بڑھتے، امریکہ ایران کو پوری طرح سے توڑنے کے ساتھ ساتھ چائنا کی ترقی کو روکنے کی پالیسی پر بھی لگاتار آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ نے ایران اور چائنا کے بیچ تیل کے کاروبار کو روکنے کے لیے نئی پابندیاں، نئے سینکشنز کا اعلان کر دیا ہے۔ 1 مئی کی رات یہ اعلان ہوا۔ امریکہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ان پابندیوں کی زد میں کئی کمپنیاں، ایک شخص
اور وہ جہاز شامل ہیں جو ایرانی پیٹرولیم اور پیٹروکیمیکل پروڈکٹس کی خرید فروخت میں لگے ہوئے تھے، لانے لے جانے میں لگے تھے۔ ان پابندیوں کا نشانہ خاص طور پر چائنا کی کمپنی کنگ داؤ ہائی آئل ٹرمینل کو بنایا گیا ہے۔ امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ جو پابندیاں لگاتا ہے، اس کا الزام ہے کہ اس کمپنی نے پابندیوں کے باوجود ایران سے کروڑوں بیرل کچا تیل امپورٹ کیا ہے۔ امریکہ کے مطابق اس کمپنی نے بے حد چالاکی سے جہازوں کے ذریعے تیل ٹرانسفر کر کے تہران تک اربوں ڈالر پہنچائے ہیں۔ اس بیچ امریکہ میں یا واشنگٹن شہر میں چینی سفارت خانے کے اسپوکس پرسن لیو پینگیو نے اس کارروائی کی سخت مخالفت کی ہے۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ چائنا ایسی کسی بھی ایک طرفہ پابندی کو نہیں مانتا جس کا انٹرنیشنل قانون میں کوئی وجود نہ ہو۔ غور طلب ہے کہ ایران کے تیل پر یہ پابندیاں ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور حکومت میں لاگو کی گئی تھیں، جنہیں اب اور سخت کیا جا رہا ہے۔ خبر لبنان سے، جہاں اسرائیل زبردست تباہی مچا رہا ہے، لیکن خبر ہے حزب اللہ کے حوالے سے کہ اس کے لڑاکوں نے لبنان کی زمین پر موجود اسرائیلی فوجوں پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ان حملوں میں لبنان کے ساؤتھ علاقے کے کئی فرنٹ لائن قصبوں میں موجود اسرائیلی فوجیوں اور ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق بنت جبیل میں موجود اسرائیلی فوجیوں پر حزب اللہ نے توپ خانے یعنی آرٹلری سے گولے برسائے ہیں۔ اس کے علاوہ البیادہ میں ایک ڈائیونگ ایکسپلوسیو ڈرون کے ذریعے اسرائیلی سپاہیوں پر حملہ کیا گیا۔ یہ حزب اللہ نے جاری کیا ہے ویڈیو، اور ہم آپ کو جرنلسٹک ویو کے تحت دکھا رہے ہیں۔ حزب اللہ نے صاف کیا ہے کہ ادچت القصیر میں بھی اسرائیلی ٹھکانوں کے خلاف مناسب ہتھیاروں کا استعمال ہوا ہے۔ کل دن کے آخر میں حزب اللہ نے البیادہ میں ایک اور بڑا کوارڈینیٹڈ حملہ انجام دیا۔ اس میں سوسائڈ ڈرونز کے ایک پورے بیڑے کا استعمال کر کے اسرائیلی گاڑیوں اور فوجی ٹکڑیوں کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں جی نقصان ہوا ہے، فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کے اس علاقے میں حزب اللہ کی ان کارروائیوں سے اسرائیلی فوج کے لیے مشکلیں کافی بڑھ گئی ہیں، اور ہم نے ایک ڈرون حملہ ایسا بھی دیکھا جس میں اسرائیل کا ٹینک دھوں کر چلنے لگا۔ تو نقصان دونوں طرف ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس بھاری ہتھیار ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، وہ زیادہ تباہی مچاتا ہے، لیکن اس کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ غزہ سے امریکہ ہلکے ہلکے کیسے پیچھے ہو رہا ہے۔ غزہ کا کیا ہوگا پتہ نہیں۔ امریکہ غزہ کے پاس موجود اپنے ملٹری سینٹر کو بند کرنے کی تیاری میں ہے۔ خبروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اس سول ملٹری کوارڈینیشن سینٹر یعنی CMCC پر تالا جڑنے والی ہے۔ الزام یہ ہے کہ یہ سینٹر اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ بندی کی نگرانی کرنے اور فلسطینیوں تک مدد پہنچانے کے اپنے مقصد میں پوری طرح ناکام رہا ہے۔ 2 مئی کو آئی خبر کے مطابق اس سینٹر کا بند ہونا ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پلان کے لیے ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے۔ اکتوبر 2025 میں ہوئے سمجھوتے کے بعد سے ہی اسرائیلی حملوں اور حماس کی طرف سے ہتھیار ڈالنے سے انکار کرنے کی وجہ سے یہ پلان پہلے ہی کمزور پڑ چکا تھا۔ ڈپلومیٹس کا کہنا ہے کہ یہ قدم ان مشکلوں کو صاف ظاہر کرتا ہے جو جنگ بندی کی نگرانی اور امداد پہنچانے کی کوششوں میں آ رہی ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، اگر امریکہ کہیں سے نکل رہا ہے تو وہاں دوبارہ جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ ایک طرف اسرائیل غزہ کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے، تو دوسری طرف حماس نے بھی اپنے کنٹرول والے علاقوں میں پکڑ اور مضبوط کر لی ہے۔ ایسے ماحول میں امریکہ کا ہاتھ پیچھے کھینچنا یہ بتاتا ہے کہ حالات اب اس کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور زمینی طور پر کسی بھی طرح کا تال میل بٹھانا ممکن نہیں رہ گیا ہے۔ حالات غزہ میں پھر سے پلٹ سکتے ہیں، دھیان رکھیے گا۔ اب خبر سیریا سے، جہاں حکومت بدلنے کے بعد بھی ظلم و ستم کا سلسلہ نہیں رکا۔ دمشق کے قریب ایک بڑا حملہ ہوا ہے، ڈمسکس کے قریب۔ خبروں کے مطابق سیدہ زینب مزار کے امام سید فرحان المنصور کا قتل کر دیا گیا ہے۔ 1 مئی 2026 کی دوپہر جمعے کی نماز ختم ہونے کے کچھ ہی دیر بعد جب وہ مزار سے باہر نکل رہے تھے، تبھی الفاطمیہ علاقے میں ان کی گاڑی پر ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا گیا۔ اس دھماکے میں سید فرحان المنصور کی جان چلی گئی۔ دمشق کے ساؤتھ میں موجود یہ علاقہ مذہبی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور وہاں اس طرح سرعام امام کو نشانہ بنائے جانے کے بعد حالات کافی ٹینس ہو گئے ہیں۔ اب تک کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن اس واقعے نے علاقے کی سیکیورٹی پر، الشرع کی حکومت پر ایک بار پھر سے بڑے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कि आसानी से और डिटेल में दी गई खबरें आपको समझ भी आई होंगी और पसंद थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए सर, खुश रहिए।